इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जो आपके पास ये मोबाइल डिवाइस है ना, सिग्नल चाहिए होता है, रिसीविंग सिग्नल, जिस पे जाके उसने हिट करना होता है। वहां से उनकी व्हाट्सएप कॉल आई है जिसमें इमरान खान का भी नाम लिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन ऑफ सीखो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर मुबशिर। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब बॉबी शहजाद साहब, सीईओ इंटरफनल्स और फाउंडर ऑफ सीखो पाकिस्तान। बॉबी साहब कैसे हैं? और इस स्पेशल सेशन के बीच में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ स्पेशल डेवलपमेंट्स ऐसी थी कि सेशन के अलावा भी जो है वो जिनके बारे में बात करनी जरूरी होगी। जी जी। शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो एक अफसोसनाक वाकया हुआ कि हमास के जो लीडर हैं इस्माइल हानिया, उनको जो है वो तेहरान में जो है वो एक, हालांकि वो डिप्लोमेटिक मिशन के ऊपर आए हुए थे, एक बेईमाना दहशतगर्दी के तरीके से इसराइलियों ने शहीद कर दिया। इसके बारे में सवाल आपसे बेसिकली ये है कि इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई कि एक मुल्क के दारुल खलाफा में घुस के जो है वो एक इतने हाई प्रोफाइल जो है वो बंदे को शहीद कर देना, क्या ये इतना आसान हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज जब हम ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज इस वाक़े को तकरीबन 7 दिन हो गई। और इस्माइल हानिया जो कि हमास के सरबराह थे, वो तेहरान में एक स्टेट गेस्ट के तौर पे गए हुए थे। अब ये इसराइल की बुज़दिली देखें कि हमेशा छुप के और घात लगा के वार करते, क्योंकि सामने से वार करना इनके बस की बात नहीं है। तो बुज़दिलों की तरह हमेशा छुप के और इस तरह से इनका एक तरीका कार है। इसी तरह इन्होंने फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया। जब इनके मुकाबिल कोई आए ना ताकतवर, तो फिर ये उससे मुकाबला नहीं करते। ये बुज़दिलों की अलामत है। तो बहरहाल जो वाक़या हुआ है वो इसमें एक बात ज़रा गौर करने की है कि जो वेस्टर्न मीडिया की तरफ से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये एक प्लांटेड डिवाइस थी और ये इनसाइड जॉब है। इसके बारे में मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करना चाहूंगा, क्योंकि ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। असल बात जो है उससे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ताकि सारे मुसलमानों को ये चीज पता ना चल जाए कि हम उनको कैसे ट्रैक करते हैं और टेक्नोलॉजी क्या ट्रैक। आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि ये यहूदी आपको किस तरह से ट्रैक करते हैं। ये जो आपके पास ये मोबाइल डिवाइस है ना, ये खुद आपको आपकी ट्रैकिंग कर रही होती है, हर वक्त ट्रैकिंग कर रही होती है। और इसमें जो एंड्रॉयड ओएस सिस्टम है या आईओएस सिस्टम है, इसके जरिए भी होती है और व्हाट्सएप के जरिए भी हो रही होती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये इस्माइल हानिया को किस तरह से शहीद किया गया। इस्माइल हानिया के बारे में ये कहा जाता है, देखें, इस्माइल हानिया को शहीद करने के लिए उन्होंने गाइडेड मिसाइल सिस्टम बनाया। गाइडेड मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल हुआ। ईरान ने भी ये स्टेटमेंट दी है और वहां पे जो लोग उसको आई विटनेस थे उन्होंने भी यही बताया कि एक मिसाइल आके लगा, प्लांटेड डिवाइस नहीं थी। अब वो जो मिसाइल है, जो गाइडेड मिसाइल होता है, उसका असूल ये होता है कि उसको एक सिग्नल चाहिए होता है, रिसीविंग सिग्नल, जिस पे जाके उसने हिट करना होता है। जैसे आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान में ड्रोन हमले होते थे तो क्या होता था कि जो उनका जो इंटरनल स्पाई नेटवर्क होता था, उन्होंने जिस जगह पे हमला करवाना होता था वहां पे जाके एक चिप फेंक देते थे, तो वो जीपीएस चिप होती थी। तो ऑटोमेटिकली वो सिर्फ उस जो ड्रोन होता था उसका सिर्फ ये काम होता था, उसने उस जगह पर आकर छोड़ना होता था मिसाइल, निशाना वो खुद ब खुद अपना ढूंढ के निकाल लेता। इसी तरह ये इस केस में भी ऐसा ही हुआ है कि वहां से उनकी व्हाट्सएप कॉल आई है। उस व्हाट्सएप कॉल को रियल टाइम में ट्रैक किया गया है, उसके जीपीएस कोऑर्डिनेट्स निकाले गए हैं और वो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, उनका ट्रिगर तैयार था। वो चंद किलोमीटर के फासले पे उनका मिसाइल सिस्टम किसी गाड़ी पे लोड किया होगा या किसी तरीके से वहां से वो चला है और एग्जैक्ट उस जगह पे, क्योंकि आपको पता है कि जीपीएस इज एक्यूरेट विद इन द 1 मीटर रेडियस, 1 मीटर तक का रेडियस तक वो एक्यूरेट होता है। तो वो उस जगह पे जाके उसने उसको हिट किया। आप सोचने वाली बात यह है कि आप और मैं भी व्हाट्सएप यूज करते हैं, रोजाना व्हाट्सएप यूज करते हैं, हम अपनी प्राइवेट चैट्स करते हैं, अपनी बिजनेस चैट्स करते हैं। इसका मतलब ये है कि व्हाट्सएप जो है वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है और ये ट्रैकेबल है और ट्रेसेबल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या यूज, और ये अब बड़ा
ایک پبلک سیکرٹ ہے، کوئی ایسی کوئی اوپن سیکرٹ ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سیکرٹ رہ گئی ہو۔ اسرائیل کی ایک کمپنی ہے پیگاسس، پیگاسس کہتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں نا براق، جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہاں وہ معراج پہ تشریف لے گئے تھے۔ اب انہوں نے اسی کے مطلب اسی کانسیپٹ کو، کیونکہ وہ عیسائیت میں بھی وہ کانسیپٹ چل رہا اور یہودیت میں بھی چل رہا تھا، براق کا ایک کانسیپٹ تھا وہاں پہ بھی، تو اس پیگاسس سافٹ ویئر کو انہوں نے کیا کیا ہے، پیگاسس ایک اسپائی ویئر، اور یہ اسپائی ویئر آپ کے پی سی پہ 2019 سے پہلے یہ صرف ایک مسڈ کال کے ذریعے بھی انسٹال کیا جا سکتا تھا۔ ایک مسڈ کال کر کے یہ پیگاسس سافٹ ویئر آپ کے موبائل کے اوپر انسٹال ہو جاتا تھا۔ تو اس دوران آپ نے سنا ہوگا کہ ایک سکینڈل آیا تھا کہ جس میں بڑے بڑے سربراہان مملکت کے واٹس ایپ ہیک ہوئے تھے، اور اس میں سے چیٹس لیک ہوئی تھی، اس میں عمران خان کا بھی نام لیا جاتا ہے، اور اس وقت وہ ہی واز اے پرائم منسٹر آف پاکستان۔ اس وقت یہ بہت بڑا سکینڈل جو ہے وہ لیک ہوا تھا، اور اس کے بعد سے پھر اینڈرائڈ نے 2019 میں اس کا ایک پیچ، وہ اس میں ایک 0 ڈے بگ ایک چیز ہوتی ہے کہ جب یہ اس طرح کے او ایس بن رہے ہوتے ہیں، سٹارٹ میں بالکل سٹارٹ میں اس میں کوئی اس طرح کی ولنریبلٹیز رہ جاتی ہیں کہ جو کافی عرصے تک ڈیٹیکٹ نہیں ہوتی ہیں، ان کو ہم 0 ڈے بگز کہتے ہیں۔ وہ بگ انہوں نے استعمال کیا، ان کو پتا چل گیا تھا کہ یہ ولنریبلٹی، اور اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے یہ کام کیا۔ تو 2019 کے بعد اب وہ مسڈ کال کے ذریعے نہیں کر سکتے، لیکن اب وہ آپ کو کوئی ایسی فائل ٹرانسفر کر کے، کوئی میسج ٹرانسفر کر کے، وہ اب بھی آپ کے پی سی کے اوپر انسٹال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ پیگاسس جو ہے، یہ انہوں نے یہودیوں کے پاس ہے، اسرائیلی کمپنی ہے، تو ان کو تو سب پتا ہے کہ کون سا بندہ اس وقت کس جگہ پہ ہے، اور اگر وہ کسی کو ٹارگٹ بنا لیں، اچھا یہ ہر بندے کو ٹارگٹ نہیں بناتے، یہ چند مخصوص لوگوں کو ٹارگٹ بناتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ ٹریک کریں، لیکن اگر وہ آپ کو ٹارگٹ بنا لیں تو پھر آپ کی ہر موومنٹ ان کی نظر میں ہوتی ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، کس سے چیٹ کر رہے ہیں، کیا میسج کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کہاں پر موجود ہیں، آپ کی اس وقت کیا ویئر اباؤٹس ہے، تو یہ سارا کا سارا جو اس کے ذریعے ٹریک کر سکتے ہیں۔ تو اندیشہ یہ ہے کہ پیگاسس اور یہ اسرائیلی جو فورسز ہیں ان کی اشتراک سے یہ کام ہوا ہے، اور انہوں نے جو ہے ان کو انٹیلیجنس دی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس میں نام جو ہے وہ واٹس ایپ کا اور میٹا کا بھی لیا جا رہا ہے، کیونکہ اتنی بڑی ولنریبلٹی آپ کے سافٹ ویئر میں بغیر آپ کی انوالومنٹ کی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ واٹس ایپ کیسے کام کرتا ہے، اور کیا ہماری ایجنسیاں ہمارے واٹس ایپ کو ٹریک کر سکتی ہیں، یہ سوچنے والی بات ہے کہ کیا واٹس ایپ کو ٹریکنگ، اکثر بات کی جاتی ہے نا کہ پاکستانی ایجنسیوں کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے یا نہیں۔ پچھلے دنوں کچھ اخباری جو ہے وہ اطلاعات کے مطابق پاکستان کی ایجنسیوں نے بھی پیگاسس سافٹ ویئر کو ایکوائر کیے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ان کو ٹارگٹ، کسی کو ٹارگٹ کرنا وہ بہت ایک ایکسپینسو ہے، کیونکہ اس کی ایک ون ٹائم لائسنس کاسٹ ہوتی ہے، پھر پر یوزر وہ آپ کو چارج کرتے ہیں، تو اس کے چارجز کروڑوں روپے میں بنتے ہیں۔ تو اگر وہ آپ کے میرے لیے کیوں کروڑوں روپیہ خرچ کریں گے، پہلی بات اگر بازار میں مانگنا پڑ جائے وہ بھی مہنگا ہوتا ہے، وہ بھی بڑا مہنگا ہوتا ہے، ملینز آف ڈالرز میں ہوتا ہے۔ تو وہ اول تو یہ ہے کہ عام آدمی کی وہ کنورسیشن ریکارڈ نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں واٹس ایپ کس طرح کام کرتا ہے، اور واٹس ایپ ہوتا کیا، اس کو ہم کہتے ہیں اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن ہے، اس میں لکھا ہوا بھی آتا ہے کہ یور کنورسیشنز آر اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ۔ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن سے مراد یہ ہے کہ جیسے آپ کو میں ایک میسج بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں اس کو ایک ڈبے میں ڈالتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کی چابی صرف جو ہے وہ واٹس ایپ کے پاس، واٹس ایپ ایک پوسٹ مین کا کام کرتا ہے، واٹس ایپ مجھ سے وہ ڈبہ لے کے جاتا ہے، اور اس میں سے وہ میسج نکالتا ہے، اور اگر وہ اس کو پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ بھی سکتا ہے، لیکن ہم اسیوم کرتے ہیں کہ واٹس ایپ ایماندار ہے، ٹھیک ہے، اور وہ نہیں پڑھتا اس کو۔ اب وہ اس میں سے نکالتا ہے اور آپ کے والے ڈبے میں اس کو ڈال دیتا ہے، اور وہ ڈبے کی چابی صرف آپ کے پاس۔ تو میں نے جو میسج بھیجا وہ ایک ڈبے، اب درمیان میں اگر کوئی اس کے ساتھ کوئی بھی ہیپننگ ہوتی ہے تو کیونکہ اس کے اوپر تالا لگا ہوا ہے تو اس کو کوئی پڑھ نہیں سکتا۔ وہ جو ڈبہ ہے نا وہ انکرپشن ہے، وہ اس کو چھپا دیتی ہے، اس میسج کو چھپا دیتی ہے، تو جس کے پاس چابی ہوگی وہی اس کو کھول سکے گا۔ تو واٹس ایپ جو ہے وہ میرے سے میسج لے گا، وہ اپنے پاس اس کو ڈیکرپٹ کرے گا، اس کی چابی سے اس کو کھولے گا،
اور آپ کے ڈبے میں اس کو ڈال کے آپ کے پاس بھیجے گا. آپ کے پاس اپنی چابی ہے, آپ اس سے کھول کے تو وہ میسج کو پڑھ لیں گے. اس طرح یہ میسج جو ہے وہ خفیہ بھی رہ جائے گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا, رائٹ. تو اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو پیگاسس اور اس طرح کے جو سافٹ ویئر ہوتے ہیں, انہوں نے اس طرح کے بگز نکالے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں بفر اوور فلو. ٹھیک ہے, اس طرح کے بفر اوور فلوز ہوتے ہیں میموری لیول کے اوپر جا کے. یہ کرتے کیا ہیں کہ جس وقت واٹس ایپ اس میسج کو انکرپٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, اس سے پہلے وہ میسج میموری میں آتا ہے, اس میموری میں جا کے یہ اس کو ریڈ کر لیتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, یعنی ابھی وہ اس ڈبے میں گیا ہی نہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں ابھی مثلا میں نے ایک میسج لکھا کسی کاغذ کے اوپر اور میں نے یہاں پہ رکھ دیا کہ میں تھوڑی دیر بعد ڈبے میں رکھ دوں گا. ادھر سے کوئی جاسوس آتا ہے اور وہ اس میسج کو پڑھ کے اور وہ جو ہے نا وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کو میسج کو پتہ چل جاتا ہے کہ میسج ہے کیا. تو اسی طرح جب وہ انکرپٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس پہ جو ہے ہیکنگ کر کے وہ اس میں سے اس سے پہلے انکرپشن سے پہلے اس کو پڑھ لیتا ہے. اور جب وہ ریسیور اینڈ کے اوپر ڈیکرپٹ ہو جاتا ہے وہ میسج, اس کے بعد اس کو پڑھ لیتا ہے. تو دونوں جب چابیاں کھل جاتی ہیں, جب تالے کھل جاتے ہیں, تو اس کے بعد تو میسج وہ اوپن میسج ہوتا ہے, تو اس کو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. تو اب یہ ہے کہ جب آپ کو انٹرنیٹ کی ٹریفک جو ہے وہ اس طرح سے کام کرتی ہے کہ آپ کے اور میرے درمیان جو واٹس ایپ کمیونیکیشن ہو رہی ہے, یہ نہ صرف آپ کی آئی ایس پی پہ جا رہی ہے بلکہ یہ انٹرمیڈیٹ میں کافی سارے درجنوں بلکہ ہزاروں راؤٹرز ہیں ان سے ہو کے جا رہی ہے. تو عام طور پہ اگر انکرپٹڈ میسج نہ ہو یا ایس ایس ایل جو ہوتا ہے ایس ایس ایل انکرپشن وہ نہ ہو, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی راؤٹر جو کمپرومائز ہو, آپ کو پتا ہے کہ یہ ہیکر سب سے زیادہ اٹیک تو راؤٹرز کے اوپر ہی کرتے ہیں, تو راؤٹر اگر کوئی بھی کمپرومائز ہو تو وہ وہاں سے اس کو ڈیکرپٹ کر سکتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ پاکستانی جو ایجنسیز ہیں ان کے پاس میرا نہیں خیال ہے ایون فائر وال بھی اگر ان کے پاس آ جائے تو ان کے پاس وہ انکرپشن کی ہی نہیں ہوگی جس کے ذریعے اس کو وہ کھول سکیں, اور اس کو ڈیکرپٹ کرنا بہت ہی مشکل ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ابھی تک ان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ کسی کا واٹس ایپ میسج یا واٹس ایپ کال یا واٹس ایپ وائس نوٹ وہ اس کو پڑھ سکیں, کیونکہ وہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہوتا ہے. اب اسماعیل ہانیہ کے کیس میں جس طرح سے ہوا, تو اب مسلم امہ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو واٹس ایپ ہے یہ بھی تو ایک یہودی پروڈکٹ ہے, جس طرح باقی یہودی پروڈکٹس ہیں. تو اس طرح تو ہمیں میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو امیڈیٹلی چھوڑ دیں, کیونکہ ہمارا بھی بزنس اس کے اوپر چل رہا ہوتا ہے, لیکن ایک تو محتاط ہو جائیں اور یہ میٹا کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ مارک زکربرگ جو ہے وہ خود ایک ظاہر ہے کہ یہودی ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ یہودیوں کے مفادات کے لیے کام کرے گا. تو ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ ہمیں اپنے سسٹمز بنانے چاہیے, ہمیں اپنا واٹس ایپ بنانا چاہیے, ہمیں اپنا جی میل بنانا چاہیے, ہمیں اپنی جو ہے پراپرٹیز بنانی چاہیے. ہمارے پاس اپنی پراپرٹیز ہی نہیں ہے, ہم یہودیوں کی ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں. اب دیکھیں حماس کے علاوہ 5 اور اس طرح کے جو مجاہد ہیں جن میں حزب اللہ کے ایک بہت کی لیڈر تھے, حشب شافی کے لیڈر تھے, یہ سب اس وقت ٹارگیٹ ہوئے جب یہ اپنا واٹس ایپ یوز کر رہے تھے یا اپنا فون یوز کر رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑی ولنریبلٹی ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اگر آپ اپنی اینڈرائڈ کی لوکیشن سیٹنگز میں جائیں نا کہ آپ نے کس کس ایپ کو لوکیشن الاؤ کی ہوئی ہے, اس میں آپ کو واٹس ایپ نظر نہیں آتا. تو اس کا ایک اور مطلب کیا ہے کہ گوگل بھی اس میں انوالو ہے. ڈیفینیٹلی گوگل نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ واٹس ایپ کو لوکیشن کی آپ کی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن گوگل ایکچولی اس کو لوکیشن انفارمیشن دے رہا ہے, ورنہ یہ کیسے پاسبل تھا. تو یہ آپ کی اس کا مطلب ہے کہ گوگل بھی اس میں انوالو ہے اور واٹس ایپ بھی اس میں انوالو ہے اور میٹا بھی اس میں انوالو ہے. لہٰذا مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے, مسلمانوں کو اپنی ٹیکنالوجیز اپنی تحقیق کرنی چاہیے. جو علامہ اقبال کہتے ہیں نا, محروم رہا دولت دریا سے وہ غواص, کرتا نہیں جو صحبت ساحل سے کنارہ. جو آپ جب تک تحقیق نہیں کریں گے, آپ جب تک گہرائی میں نہیں جائیں گے, علم کی گہرائی میں نہیں جائیں گے. عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے, علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ایسا. ہمارا علم کیا, ہمارے رٹے چل رہے ہیں, ہمارے پی ایچ ڈیز اس لیے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں کہ ان کی نوکریاں جو ہے وہ ان کو مل جائیں یونیورسٹیز کے اندر. وہ تحقیق کے لیے تو کر نہیں رہے, ٹھیک ہے نا. ہماری یونیورسٹیز میں کوئی بریک تھروز نہیں ہو رہے,
ہمارے آئی ٹی پروفیشنلز جو ہیں ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ بڑی کوشچنیبل ہیں. ہم لوگ انٹرنس کو ہائر کرتے ہیں, فریش گریجویٹس کو ہائر کرتے ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں آتا, ان کو سب کچھ سکھانا پڑتا ہے ہمیں. صحیح بات ہے. تو اب یہ جو چیز ہے نا, یہ جب تک ہمارے اندر ڈیولپ نہیں ہوگی, ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہم کتنے ڈیپینڈنٹ ہوں گے, ٹیکنالوجی ڈیپینڈنٹ ہوں گے. اور ہمیں اپنی ٹیکنالوجی, ہمیں اپنا یوٹیوب بنانا چاہیے, ہمیں اپنا فیس بک بنانا چاہیے, ہمیں اپنا واٹس ایپ بنانا چاہیے, ہمیں اپنا گوگل بنانا چاہیے, جس طرح کہ چائنا کر چکا ہے. اسی لیے چائنا اس قسم کی ساری سازشوں سے پاک ہے. صحیح بات. اور وہاں پہ اسی لیے جو ہے وہ فائر وال بھی افیکٹو ہے. ایسی جگہ پہ فائر وال ہونی چاہیے, افیکٹو ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ کی اسٹیٹ کے لیے جو ہے وہ, لیکن پرسنالٹیز کو یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اس کو یوز نہیں کرنا چاہیے. تو اب یہ ہے کہ پاکستان کی کسی ایجنسی کے پاس یہ کیپیبلٹی ابھی تک میرے حساب سے نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کی عوام کو نیا لیڈر میسر کرے اور کرے. اللہ کا جی بالکل. وہ تو دیکھیں نا, وہاں پہ تو شہادت ہے مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو وہاں پہ تو ہر بچہ جو ہے وہ شہادت کے لیے تیار ہے. اور ان کی مائیں جو ہے وہ ان کو گھٹی میں شہادت کی آرزو جو ہے وہ پلاتی ہیں. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. باقی یہ کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو باقی مسلمان ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں, ٹیکنالوجیکلی ہم کتنے پیچھے رہ گئے, اور کتنا ہم ان ٹیکنالوجیز پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. اور اپنے آپ کو تھوڑا سا سیکیور بھی کریں, اپنی کمیونیکیشن کو سیکیور کریں. اپنی جو ریاستی ادارے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں ان ٹیکنالوجیز کا, ہماری اداروں کو کیا ضرورت ہے کہ وہ پیگاسس کو مطلب اپروچ کریں, جبکہ وہ خود اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر. یہ ٹیکنالوجی کوئی اتنی مشکل ٹیکنالوجی نہیں ہے, اگر اس کا قابل لوگ ہوں تو وہ اس کا بھی توڑ نکال سکتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی اس کا نکالا جا سکتا ہے. چلیں, ویسے تو آپ لوگ سوئی بھی نہیں بناتے, وہ ہم چائنا سے منگوا لیتے ہیں. جی اسی کے ساتھ ہی آج ہمارا اسپیشل سیشن جو ہے اس کو پاکستان کا اختتام کو پہنچا. آپ نے تھینک یو سو مچ فار واچنگ. پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ہم نے نوٹ کیا کہ 97% جتنے بھی ہمارے جو ویورز ہیں وہ سبسکرائب نہیں کرتے, تو کائنڈلی سبسکرائب ضرور ابھی اسی وقت ہی کر لیں, لائک کریں اور شیئر کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. السلام علیکم.